अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोवास पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है फरहत अब्बास, जिन्होंने CSS 2 बार क्वालिफाई किया है और CSS 2022 में ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ करंट अफेयर्स बाय सिक्योरिंग 70 मार्क्स इन द एग्ज़ाम। तो आइए और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। माय प्लेयर। ऑल राइट फरहत, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट इट विद योर बैकग्राउंड। आप थोड़ा सा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, इंक्लूडिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। I completed my graduation in 2019 from University of Agriculture, Faisalabad, in agriculture economics, and then onward I started this journey of CSS examinations, and as you introduced, I'm one of the highest scorer of माशाल्लाह, CSS current yes. affairs. ऑल राइट। अच्छा फरहत, ये जो वन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, वैसे तो हमें पता है कि अगर हम फेलियर रेशियो की बात करें तो वो इंग्लिश कोर्सेज़ में या फिर इस्लामियात में हाई रहता है, लेकिन वन इट कम्स टू प्रिपरेशन तो CSS एस्पिरेंट्स को ये सब्जेक्ट काफ़ी हैंडल करना ट्रिकी लगता है, ड्यू टू द वेरी रीज़न कि शायद इट्स वेरी डायनामिक, और साथ में ये भी एक डेफिनेट सोर्स से भी हम इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर योर करंट अफेयर्स? बेसिकली करंट अफेयर जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है CSS के फील्ड में, बिकॉज आपकी अगर करंट अफेयर्स पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करता है, Yeah. इवन बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है, और ओवरऑल आप जहाँ भी देखें तो करंट अफेयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट। तो फेलियर रेशियो बेशक इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब आपको स्कोर ज़्यादा करना होता है तो ये GK 1, 2, 3 ये जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और GSA, तो इनमें जनरली ये होता है कि करंट अफेयर में स्कोर बहुत कम आता है, Yeah. तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल एग्रीगेट कम हो जाता कम है। आ जाता है। तो इस वजह से करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, इसको बहुत डाइवर्स तरीके से आपको हैंडल करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक सोर्स से, किसी एक मैगज़ीन से, किसी एक न्यूज़पेपर से ये सब्जेक्ट तैयार नहीं होता, बिकॉज़ आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को पढ़ के एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रेजेंट करना पड़ता है पेपर में, फिर ही जाके आपका अच्छा स्कोर आता है। हाँ, और इसमें ये भी है ना कि व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स तो अपडेट होती रहती है। जैसे एक इवेंट अगर आज है तो वो कल नहीं था, जो कल होगा वो आज नहीं है, तो डेवलपमेंट्स तो होती रहती है नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो फिर उन डेवलपमेंट्स से अपने आप को कैसे एक CSS एस्पिरेंट्स अपडेट रखें, बिकॉज ये भी है कि जब करंट अफेयर्स का पेपर बनता है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, कि जब करंट अफेयर्स का पेपर बनता है तो वो सिलेबस से भी नहीं आता, वो बेसिकली जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स होती है वो पेपर उनसे बनता है, उन डेवलपमेंट से। तो उसके लिए एक CSS एस्पिरेंट को लाइक ही और शी हैज़ टू कीप हिमसेल्फ और हर सेल्फ अपडेटेड। तो वो कैसे करे एक CSS एस्पिरेंट? बेसिकली जो CSS में करंट अफेयर का FPSC ने सिलेबस डिफ़ाइन किया है, वो उन्होंने ब्रॉडर आपको एरियाज़ डिफ़ाइन कर दिए हैं कि इन एरियाज़ में आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे। मेनली उन्होंने आपको ग्लोबल अफेयर्स बताए हैं, इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड चीज़ें आपको बताई हैं, इसी तरह डोमेस्टिक अफेयर्स बताए हैं। तो करंट अफेयर की खूबसूरती ये है कि ये चेंज होता रहता है, ये क्योंकि डिफरेंट लीडर्स के आने से, डिफरेंट इवेंट्स के होने से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो जो एब्सोल्यूट चीज़ें हो जाती हैं उनको आपको स्किप कर देना चाहिए, या उनको जस्ट एज अ बेस नॉलेज के तौर पे यूज़ करना चाहिए, नॉट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। तो CSS को अपडेट करंट अफेयर को अपडेट करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप इससे इन कनेक्ट रहें, इससे कनेक्टेड रहें, अपने आप को इन टच रखें इससे। उसके लिए आप जो आइडियल स्ट्रेटजी जो मैं जनरली यूज़ करता था वो ये थी कि आप न्यूज़पेपर से इन टच रहें, डेली आपको पता चलना चाहिए कि क्या अपडेट्स चल रही हैं आपके डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। क्या? हाँ। और किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर तक अपने आप को लिमिटाइज ना करें, जनरली डॉन रिकमेंड किया जाता है। अब डॉन एक बहुत ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट है डॉन पढ़ने वाला कि हर एस्पायरेंट डॉन के पीछे लग जाता है, डॉन पढ़नी है, डॉन पढ़नी है। हाँ। आपको देखना चाहिए कि किस न्यूज़पेपर में आर्टिकल अच्छे आते हैं।
جنرلی آپ دیکھیں ایکسپریس ٹرائبیون کے بہت اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں، اور ان کا ویکلی ایک ایڈیشن یہ ہوتا ہے جس میں نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، اور اس میں سے آپ کو نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکلز مل جاتے ہیں. اوکے. سملرلی ڈفرینٹ میگزینز آتے ہیں. یہ ہمارا اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اپری ہے، اس کے بعد آپ کے پاس فارن پالیسی کا ایک میگزین آتا ہے. اس کے بعد آپ جنرلی آج کل بچے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آن لائن لرننگ پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، تو ادھر ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، آپ کو ادھر سے آئیڈیل یا ادھر سے آپ کو بہت اچھے آپ کو آرٹیکلس مل جاتے ہیں، تو ان کے تھرو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اور ٹو سم ایکسٹینٹ میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ ورچولی چیزیں اپنی امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ لیا کریں. سی این این ہو گیا، الجزیرہ ہو گیا، اس طرح کے چینلز بھی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ان کا انالیسس بھی اچھا ہوتا ہے. چلے اب آپ نے نیوز پیپر کی بات کر ہی دی، جو مجھے آگے آپ سے پوچھنی تھی میں آپ سے ابھی پوچھ لیتی ہوں. جب نیوز پیپر سامنے آتا ہے تو اس میں ہمیں ایک بلک آف انفارمیشن نظر آتا ہے. اس میں شوبز کے بھی نیوز ہوتا ہے، ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بزنس بھی، نیشنل انٹرنیشنل ہر قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے سامنے. تو نیوز پیپر پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے جب پرٹیکولرلی جب آپ نیوز پیپر کو ایز اے سورس یوز کریں کرنٹ افیئرس کی تیاری کے لیے؟ نیوز پیپر خود میں ایک اتنی ڈائیورسٹی رکھتا ہے کہ آپ کو کبھی بور نہیں ہونے دیتا. تو وین یو آر گیٹنگ بورڈ فرام دیٹ ٹریڈیشنل نالج تو آپ وہ شوبز والا پیج بھی پڑھ سکتے ہیں یا اسپورٹس والا بھی پڑھ سکتے ہیں. ادروائز آپ کو جنرلی کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے، مین پیج جسے کہتے ہیں، اس پہ آپ کو جنرلی جو ڈومیسٹیکلی یا گلوبلی کوئی بریکنگ نیوز ہو وہ ادھر آپ کو مل جاتی ہے. اگر کوئی ایسی نیوز ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کسی اگلے فردر کسی پیپر میں، کسی کویسچن میں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. ادروائز جو ایڈیٹوریل والا پیج ہوتا ہے اس پہ جائیں. اس میں بھی اب ایک نیوز پیپر میں دیر آر ملٹیپل آرٹیکلس، 7 to 8 آرٹیکلس آن دا ڈیلی بیسس. اب ہر آرٹیکل کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنٹیفک آرٹیکلز ہوتے ہیں، اگر آپ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے، سائنسز کا بیک گراؤنڈ ہے تو پڑھ لیں اپنے نالج کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. ادروائز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. سملرلی کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ فلاں پارٹی ورسز فلاں پارٹی، تو وہ بھی ہمارا کنسرن نہیں ہے. بینگ سی ایس ایس اسپائرنٹس جو ہمارے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسپائرنٹس ہیں، ان کا کنسرن نہیں ہے. تو وہ پالیٹکس ہے، وہ پولیٹیشینس کا کنسرن ہے. آپ وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں، وہ والے آرٹیکلز آئیڈینٹیفائی کریں جہاں آپ کو سوشل ایشوز ملیں، پولیٹیکل ایشوز ملیں، اکنامک ایشوز ملیں. آپ صرف وہ والے آرٹیکلس اس میں سے کوئی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ آپ کو ایجوکیشن ریلیٹڈ اگین جی سوشل ایشوز جینڈر پہ ہوتے ہیں، کلائمیٹ پہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اکانومی پہ ہوتے ہیں، گلوبل پالیٹکس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح والے جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی آپ کو وہ آرٹیکلز ورڈ بائی ورڈ کریم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے اس کا آئیڈیا لیں، اس کا تھیم لیں، اس کا کرکس لیں اور اس کو اپنی رائٹنگ میں ٹرانسفارم کریں. تو اگر ہم ایک ٹپکل روٹین کی بات کریں سی ایس ایس ایسپیرنٹ کی، تو نیوز پیپر کو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ آدھا گھنٹہ، شوڈ بی این آور، لائک کتنا؟ وٹ وڈ یو سجیسٹ؟ میں تو جنرلی آئی ایم ویری فانڈ آف ریڈنگ نیوز پیپرز. تو میں تو ملٹیپل نیوز پیپرز دن میں پڑھتا ہوں، 1 سے 2 اردو نیوز پیپرز، 2 سے 3 انگلش نیوز پیپرز. تو میرا تو آلموسٹ مور دین 1 آور لگ جاتا تھا. اگین 2 سے 3 آرٹیکل نیوز پیپر میں ہوتے ہیں ہر دن جو کہ اسپائرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا ان کے پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ پڑھ لیں آپ. وہ ڈپینڈز اپون کہ آپ کی ریڈنگ اسپیڈ کتنی ہے یا آپ کی اس کو ایبزاربنگ کیپیسٹی کتنی ہے. تو آپ ایٹ میکس 30 to 35 منٹس یا 40 منٹس، اس سے زیادہ کا ٹائم آپ کو کنزیوم نہیں کرنا چاہیے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ اپنے سی ایس ایس کی تیاری کرتے تھے، بیکاز یو ہیو گڈ اسکور ان یور ریٹن ایگزام، تو ایک ٹپکل ایک دن جب آپ تیاری کرتے تھے ہمارے ساتھ اپنا روٹین شیئر کریں. اور پھر اس میں آپ، چونکہ ہمارا جو یہ پورا ایپیسوڈ ہے دس از آن کرنٹ افیئرس، تو کرنٹ افیئرس کو ٹائم کیسے ایلوکیٹ کرتے تھے؟ ویسے تو وہ آپ کافی حد تک بتا بھی چکے ہیں، لیکن اس کو ہم ذرا سم اپ کر دیتے ہیں اس کویشچن میں.
اس کو سمرائز ایسے کرتے ہیں کہ جنرلی سی ایس ایس کی میں جو ایک اسپائرنٹ ہوتا ہے اس بیچارے کی روٹین تو بہت ٹف ہوتی ہے آنیسٹلی. یا نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی کس ٹائپ کے ایونٹس چل رہے ہیں زندگی میں, کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. جنرلی یہ کرنی چاہیے, آئی وڈ سجیسٹ کہ ریکریشن کی طرف جانا چاہیے. یو شوڈ ٹیک 1 day آف اینڈ جسٹ انجوائے دیٹ ڈے. لیکن میری اس طرح کی روٹین نہیں ہوتی تھی. میں بہت بک وارم ٹائپ تھا, بہت کتابی ٹائپ تھا. تو جنرلی جو میری ایک دن کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ میں ارلی مارننگ نیشنل لائبریری میں جاتا تھا, G5 سیکٹریٹ کی بیک سائڈ پہ اسلام آباد میں ہی ہے. تو بڑا ادھر اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے پڑھنے کا. اگر کوئی ادھر جا سکتا ہے جس کے پاس اپرچونیٹی ہے, یا کوئی سراؤنڈنگ میں رہتا ہے جو یہ افورڈ کر سکتا ہے ادھر ڈیلی جانا, تو لازمی جائے, بیکاز بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کا ادھر پڑھنے کا, کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے فار یور اسٹڈیز. تو میں صبح جاتا تھا. تو اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا, نیوز پیپرس میں نے 4-5 نیوز پیپرز اکٹھے کرنے, پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنا پڑھنا ہے. اور ایون میں اس کا اسپورٹس پیج بھی پڑھتا ہوتا تھا, بیکاز آئی لائک اسپورٹس ویری مچ. شوبز کو بھی جسٹ فار انٹرٹینمنٹ دیکھ لیتا تھا. لیکن ادروائز جو مجھے 3 سے 4 آرٹیکل ڈیلی کے مل جاتے تھے ان نیوز پیپرز میں سے, جو پرٹیکولرلی انگلش کے ہوتے تھے. ادروائز مجھے کچھ اردو کے نیوز پیپر میں بھی کوئی اچھا آرٹیکل لگتا تھا تو میں پڑھ لیتا تھا. اور دین اگین آپ کی انگلش پہ گریپ اچھی ہے تو اردو نیوز پیپر پڑھ کے بھی آپ انہیں چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک نیوز پیپر میں آپ کو جنرلی 1 سے 2 اچھے آرٹیکل ملیں گے. تو آپ اگر کسی لائبریری وغیرہ میں جاتے ہیں یا ایسا کوئی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ کے پاس نیوز پیپر زیادہ آ رہے ہیں, تو آپ 3 سے 4 آرٹیکل ڈیلی کے ان میں سے شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آرٹیکلس ہم پڑھتے ہیں ان آرٹیکلس کو پھر بیکاز یہ میں نے آئی گیس ایک ٹیچر سے پوچھا تھا, اینڈ ہی ٹولڈ می کہ آپ جب ایک آرٹیکل پڑھتے ہیں تو آپ اس آرٹیکل کو سمرائز کر کے لکھ لیا کریں اپنے ساتھ. سو ڈو یو تھنک دیٹ ہیلپس؟ دیٹ از اے ریئلی گڈ ٹیکنیک, بیکاز اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریسی رائٹنگ میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یس. وہ والا جو آپ کا آرٹیکل ہوتا ہے اس کی لینتھ اچھی خاصی ہوتی ہے, تو آپ اس کو پریسائز کر کے لکھتے ہیں. تو دین اگین دیٹ از ہیلپ فل فار انگلش کمپوزیشن پیپر, کیونکہ آپ کی پریسی رائٹنگ کی ڈیلی کی بیسس پہ پریکٹس ہو رہی ہے, اور ان اٹ سیلف رائٹنگ کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. یس. اور تھرڈلی یہ ہے کہ آپ کو ایک آپ کے پاس مٹیریل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ مٹیریل بعد میں آپ اپنے پیپر میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یا ادھر پیپر میں آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. بیکاز شارٹ لسٹڈ وہ جو مٹیریل ہے, کوئی فیکٹ ہے, کوئی اچھا اسٹیٹ ہے, کوئی اچھا کمپیریزن ہے, کوئی اچھی کوٹیشن ہے, تو وہ اگین ہر جگہ پہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. تو دیٹس ریئلی گڈ ٹیکنیک, آپ کو کرنا چاہیے. آپ آرٹیکل ریڈ کریں پھر اس کو سمرائز کر کے لکھ لیا کریں. یس. اس سے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ریٹینشن ہو جاتی ہے, جی آپ کو وہ چیز ان دا لانگ رن یاد رہتی ہے وین یو رائٹ اٹ. اور دوسری آپ کی جیسے آپ نے کہا پریسی کی پریکٹس ہوتی ہے, کمپوزیشن کی ہو جاتی ہے, اور رائٹنگ پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. بالکل. جب ہم CSS ایگزام کی بات کرتے ہیں, سو اٹ از اے ریٹن ایگزام. ایگزیکٹلی. اٹس اے ریٹن ایگزام. تو جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں ایگزام میں, تو آلموسٹ آئی وڈ سے 90 to 95% بچوں کے ساتھ نالج تو وہ تیاری کر کے جاتے ہیں. بٹ واٹ میٹر از کہ آپ جو آپ کی نالج آپ کے ہے ادھر, وہ آپ پیپر پہ کیسے اتارتے ہیں. تو جب ہم پیپر اٹیمپٹنگ یا پھر ایک کویشچن کو آنسر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے اپروچ رکھنی چاہیے وائل آنسرنگ اے کویشچن؟ کویشچننگ آنسرنگ ٹیکنیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ اس لیے فیل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نالج بھی ہوتا ہے, ایوری تھنگ ہوتی ہے, ان کی رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ ٹاپک انڈرسٹینڈنگ کا. جو چیز ایگزامینر ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ چیز اسپائرنٹ پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس نے فار انسٹنس اس کے کسی ایشو کے امپلیکیشنس پوچھے ہیں تو اسپائرنٹس کیا کرتے ہیں؟ سولوشنس لکھ کے آ جاتے ہیں. بیکاز ہمارا اگین اسپائرنٹس کا فینومینا یہ ہوتا ہے کہ انہیں جو چیز آتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم ایگزامینر کے سامنے پروڈیوس کر کے آئیں گے. یہ نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل ریڈ دا اسٹیٹمنٹ کیئرفلی. اسٹیٹمنٹ کو ڈائسیکٹ کریں, جو چیز پوچھی گئی ہے اور جس اسٹیٹمنٹ کے جس پارٹ کا جتنا ویٹیج ہے اس کو اتنا ویٹیج دیں. اگر اس نے ریکمنڈیشنس پوچھی ہیں تو ریکمنڈیشنز آپ کو لازمی اس کو ڈیو ویٹیج دینے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ریکمنڈیشنز پوچھی تو اگین
ہر ایشو کے ساتھ آپ کو ریکمنڈیشنس 2 سے 3 سے 4 دینے کی ضرورت ہے، لیکن ایکسپلیسٹلی اگر اس نے ریکمنڈیشنس پوچھی ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے اس کو ڈیو ویٹیج دینے کی ضرورت ہے. تو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ڈائسیکشن آف کویسچن اور دین گیونگ اپروپریٹ ویٹیج ٹو ایوری پارٹ آف دیٹ کویسچن. تو یہ ایکچولی پرابلم ہے. ٹاپک انڈرسٹینڈنگ سب سے امپورٹنٹ ہے اور پھر ڈیو ویٹیج دینا سب سے امپورٹنٹ ہے. اوکے، بیکاز یہ بھی ہوتا ہے کہ 25% میں نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہے، دس از ناٹ مائی اون اسٹیٹمنٹ، پڑھا ہوا ہے میں نے کہ 25% آف فیلئر ریشیو وہ ہوتا ہے اس لیے اسی وجہ سے ہے کہ ایک بچہ کویشچن کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا اور رش میں بس وہ اس کو آنسر کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ مانگا تو کچھ اور تھا. ایگزیکٹلی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ کویشچن کو تھورلی ریڈ کریں، اس کو ایز یو سیڈ ڈائسیکٹ کرے، اس کو سمجھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے بعد اس کو آنسر کرنا شروع کریں. اور اس میں جو ان نیسیسری ڈیٹیل ہے اس کو اوائڈ کریں. جو چیز نہیں پوچھی گئی، لیٹ سپوز ابھی ہمارے گلوبل افیئرس میں ایک کنٹمپریری ایشو چل رہا ہے اسرائیل پیلسٹائن. اب اگر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پوچھا ہوا ہے تو تب ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ پروڈیوس کریں. اگر نہیں پوچھا ہوا تو جسٹ میک اے ون پیراگراف آن ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ دین موو آن. جو چیز پوچھی گئی ہے پاسنگ ہسٹری آپ مینشن کر لیں اینڈ دیٹس اٹ. ایگزیکٹلی. بیکاز اگین یہ کرنٹ افیئر کا پیپر ہے تو کرنٹ افیئر کو آپ نے اسی پرسپیکٹو میں لے کے چلنا ہے، کرنٹ ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ریویژن کتنی ضروری ہے؟ اور جب ایگزام قریب آتا ہے، جب فیبری میں ایگزام ہوتا ہے موسٹ پرابیبلی، اس بار اٹس ایٹ دا اینڈ آف فیب، تو ریویژن کتنی پہلے کرنی چاہیے، کتنے دن اس کے لیے رکھنے چاہیے، اور آپ نے اپنی ریویژن کیسے کی تھی؟ ریویژن کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 50 days پہلے سے ریویژن اسٹارٹ کر دینے چاہیے. بیکاز اگین آپ کے پاس 12 سبجیکٹس ہیں تو 3 to 4 days آپ کو پر سبجیکٹ ریویژن کے لیے دینا چاہیے. اور ریویژن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو آپ نے تیار کیے ہوتے ہیں، آپ کو آتے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا ویری ٹائم جب آپ پیپر میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ نے ریوائز نہیں کیے ہوتے تو وہ چیزیں آپ کو بھول رہی ہوتی ہیں، آپ صحیح طریقے سے پروڈیوس نہیں کر سکتے. اور اگین ایک اور فینومینا بھی ہے کہ ایگزام میں ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. تو لمیٹڈ ٹائم میں جب تک چیزیں فنگر ٹپس پہ تیار نہیں ہوں گی، آپ اس لمیٹڈ ٹائم میں جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں پروڈیوس کر سکیں گے. تو اس چیز کے لیے ریویژن بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ریویژن سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ تیار ہوتی ہیں. اور میں تو جنرلی یہ اسٹریٹجی لگاتا تھا کہ ہمارے ٹائم میں جا کے پیپر ہوئے تھے تو مارچ آن ورڈ آئی اسٹارٹیڈ ریوائزنگ ایوری تھنگ. جو میرے شارٹ نوٹس بنے ہوئے تھے میں ان کو ریوائز کرنا شروع کر دیتا تھا. اور اگین جو آپ نے پھر کوشش یہ کریں کہ جو آپ نے آلریڈی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں انہی کو فکس کریں، انہی کو فردر اسٹرینتھن کریں. نئے کانسیپٹس پڑھنے کی، نئی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز دس از اوشن آف نالج. آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، ایک ایشو پہ بہت زیادہ پوری بکس پہ لکھی ہوئی ہیں. اب اگین کوئی بھی ایشو لیں تو اس پہ ملٹیپل بکس لکھی ہوئی ہیں، تو اتنی چیزیں آپ پریپیئر نہیں کر سکتے. تو آپ نے اتنا تیار کرنا ہے کہ جو آپ 35-40 منٹس جو آپ کا کویسچن کا ٹائم ہے جو کہ آپ کو گیون ہوتا ہے فرام دا FPSC، اس میں آپ وہ چیز پروڈیوس کر سکیں. تو اس کے لیے میکینزم یہ ہے کہ آپ کو چیزیں فنگر ٹپس پہ تیار ہونی ضروری ہیں. اور اس میں ہم یہ بھی بات ہے نا کہ جب CSS کا ایگزام ہوتا ہے تو آپ کے ایک دن پہ 2 ایگزامز ہوتے ہیں، ایک مارننگ میں ہوتا ہے اور پھر بیچ میں 2 گھنٹے کی آئی گیس بریک ہوتی ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ دوسرے پیپر دینا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو ریویژن کا ایز سچ ٹائم نہیں ملتا. بس یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شارٹ یا کنسائز ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا کچھ، تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ وہ گو تھرو کر سکتے ہیں. تو ریویژن کے لیے یو سیڈ کہ آلموسٹ 2 months 50 days آر نیسیسری. یس، بیکاز اگین جو پیپر کے درمیان میں ریویژن کرنی ہے وہ آپ ریوائز نہیں کر سکتے. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ اس ٹائم پہ اسپائرنٹس کو اپنے آپ کو مینٹلی فریش کرنے کی ضرورت ہے. چائے شائے پئیں، سکون کریں، ریلیکس کریں، اگلے پیپر کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں. باقی چیزیں پریپیئر کرنی وہ آپ نے پہلے کر لینی ہے بیفور دا اسٹارٹنگ آف ایگزامس. تو اس ٹائم میں آپ بس ریلیکس کیا کریں، مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کیا کریں. اچھا، میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹریس لیتے تھے جب آپ اپنے ایگزام کی تیاری کرتے تھے؟ اسٹریس تو نیچرل ہے، اس کی انٹینسٹی میٹر کرتی ہے. جو زیادہ اسٹریس لے جاتے ہیں پھر اگین زیادہ اسٹریس لینا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اور بالکل بھی آپ کو
آؤٹ آف اسٹریس نہیں ہو کے پھرنا چاہیے, بالکل بھی ایزی ریلیکس نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ کسی چیز کی فکر نہ کریں. ہاں کسی حد تک اسٹریس لیں, اور وہ اسٹریس اس لیے آپ کو لینا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر ایک سائیکولوجیکلی ایک تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ رہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا, بیکاز دا پرپز از ٹو اسٹڈی مور اینڈ مور. تو اس پرپز کے لیے آپ اسٹریس لے سکتے ہیں, ادروائز آپ کو زیادہ اسٹریس نہیں لینا چاہیے. اگین ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, تو یو پٹ اپ یور بیسٹ اینڈ دین لیو دا ریزلٹس اپ ٹو آلمائٹی اللہ. بالکل ایسے. لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, ایگزام کا پریشر ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. نیچرلی بھی تو ہوتا ہے, وہ تو سب پہ ہوتا ہے, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ لیتے ہیں. تو اگر آپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایڈوائس دے دیں. ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ جنرلی اسٹریس وہ لوگ زیادہ لیتے ہیں جو کہ اس پروسیس میں فرسٹ ٹائم اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے لیے اپروپریٹ اسٹریٹجیز یہ ہیں کہ آپ موک ایگزام دیں. آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے مینٹلی ریڈی کریں. جب آپ موک ایگزام, بیکاز موک ایگزام ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اسی پیٹرن پہ اسی طریقے سے ایک فل فلیج پیپر لکھتے ہیں. تو جب بندہ ایک ایکسرسائز سے گو تھرو ہو جاتا ہے تو وہ جنرلی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو موک ایگزام دیں, پلس اگین کیپ یور بانڈ ود آلمائٹی اللہ. اپنا بانڈ اسٹرانگ رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں, اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بیکاز اٹس جسٹ این ایگزام. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بانڈ مضبوط رکھے, بیکاز ایٹ دا اینڈ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. ویسے تو آپ نے یہ بات مینشن کی کہ آپ کو نیوز پیپر پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو گوئنگ فار ڈفرینٹ سورسز. لیکن آج کل جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اینڈ انٹرنیٹ کین بی ویری یوزفل اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں. تو آپ ایسے کوئی آن لائن سورسز یوز کرتے تھے, ایسے کوئی ویب سائٹس جہاں پہ آپ کو وہ کرنٹ افیئرس کے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ لیتے تھے؟ بیکاز یہ ہے کہ کرنٹ افیئرس کوئی کتاب اٹھا کے تو بچہ نہیں پڑھ سکتا اس سے. تو نیوز پیپر اور اس کے ساتھ اگر کچھ آن لائن سورسز اگر آپ کو پتہ ہے سو. اب آن لائن سورسز آج کل تو بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں, بیکاز ڈائیورسٹی آف نالج جو آپ کو آن لائن سورسز سے ملتی ہے وہ کہیں سے نہیں ملے گی. جو ٹریڈیشنل بک سے پڑھنے والا کانسیپٹ تھا وہ ابھی اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہا. اب آن لائن سورسز میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے اسپائرنٹس کو کہ اوتھینٹک سورسز کو کنسلٹ کریں. ان اتھینٹک سورسز پہ کسی کے لکھائی چیز کو وداؤٹ ویریفائنگ آپ کہیں کوٹ نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کی پریزنس ہے, جن کے فیس بک یا ٹویٹر اکاؤنٹ یا انسٹاگرام کے اکاؤنٹس ہیں, ادھر سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اگر آپ نے اس طرح کے پیجز کو فالو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس کو کنسلٹ کرتے رہنا چاہیے. آپ کے الجزیرہ کے آرٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں, ان کے کسی بھی پیج کو آپ لائک کر لیں یا سبسکرائب کر لیں تو ادھر نیوز اپڈیٹ آتی رہتی ہیں. وہ بھی آپ کے لیے بہت افیکٹو ہے, بیکاز آپ کو چلتے پھرتے اپڈیٹ رہتے ہیں آپ چیزوں کے ساتھ. تو along with those میگزینز اور اخبارات اور باقی جو ساری چیزیں ہیں, ان کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل میڈیا کے ساتھ پازیٹیولی اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آلرائٹ, بس میں آپ سے ایک آخری گزارش ہی کروں گی کہ جیسے CSS 2024 کا ایگزام بہت نزدیک ہے, اور اس ٹائم میں اسٹوڈنٹس بہت اسٹریس لیتے ہیں اور ان کو ایڈوائزز کی تلاش ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کے لیے ایک ایڈوائس دے دیں فار دوز اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی CSS 2024 میں اپیئر ہو رہے ہیں. CSS 2024 کے اسپائرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ جتنا پڑھ لیا ہے اب زیادہ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آلریڈی آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو اب ریٹین کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کنٹینیوسلی رائٹنگ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ, اپنی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ہاں, یہ بہت ضروری ہے, بیکاز آج کل چینجنگ ویدرز اور یہ سارے پرابلمس ہیں, تو خدا نخواستہ اگر آپ بیمار پڑ گئے تو اگین یو وڈ ہیو ٹو ٹیک بریک فار 8 to 10 days. تو دیٹ از پرابلمیٹک. اپنی صحت کا خیال رکھیں, نماز پڑھا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, رائٹنگ پریکٹس کنٹینیو رکھیں, اور زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی وش دیم بیسٹ آف لک.
Thank you so much for coming in. Thank you so much. Player to be here, player. Thank you so much for being here with us. If you like this episode, please like it and don't forget to share it with your friends. See you in the next one. Allah Hafiz.